नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप लोग अपने घर में खैर वाफियत के साथ होंगे। अभी तक हमने दो सहाबियात के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपने उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की हुई होगी और उनकी सिफतों को अपने अंदर ढालने की भी। आज हम सहाबियात के बारे में, जो ग्रेट वुमेन रही हैं इस्लाम की, तीसरी सहाबियात के बारे में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह इनकी लाइफ स्टोरी से भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इनकी लाइफ स्टोरी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट लाइफ स्टोरी है। जो आज हम सहाबियात ले रहे हैं उनका नाम है सैयदा हव्वा बिनते यजीद अंसारिया। ये अंसारियां थी, यानी कि ये मदीना की रहने वाली थी। इनका नाम माँ हुआ पर रखा गया था। इनकी लाइफ स्टोरी, ये बहुत ही रिलेटेबल लाइफ स्टोरी है, मतलब आजकल की लेडीज इनसे बहुत रिलेट कर पाएंगे। इन्होंने दीन इस्लाम के खातिर बहुत मुश्किलों का सामना किया है, बहुत ज्यादा मुश्किलों का। चलिए इनके बारे में शुरू करते हैं। नाम हव्वा, वालिद का नाम यजीद बिन सक्न, वालिदा का नाम अकरब बिनते मास। इनके मामू का नाम था सैयदा साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु। वो कबीला ओस के सरदार थे। सैयदा मास के बारे में तो अब हम सभी जानते हैं, साद बिन मास के बारे में। अलबत्ता इनका जो खाविन था उसका नाम था कास बिन खतीम। वो जमाने जahलियत में उन गुमराह नोयत के शायरों में से था जिनके बारे में कुरान करीम में ये इरशाद है। यानी कि उनका जो शोहर था वो एक शायर था। और शायर भी कैसा शायर, जो गुमराह हुए हुए होते हैं, जो बहुत शायरी करते हैं, गुमराहों वाली शायरी। तो उनके बारे में कुरान करीम में कैसा इरशाद है, सूरह शूरा में रहे शायर तो इनके पीछे बहके हुए लोग ही चला करते हैं, क्या तुम देखा नहीं करते कि वो तो हवाओं में ही भटकते फिरते हैं। यानी कि वो एक अलग ही दुनिया में चलते हैं। एज फॉर poets only the wayward follow them, do you not see that they wander about in every valley। यानी कि वो इधर से उधर भटकते फिरते हैं। ये सूरह शूरा में अल्लाह पाक ने इनके बारे में इरशाद फरमाया, कैस ने अपनी उम्र फिजूल के कामों में गुजार दी। इसने अपनी जिंदगी को खेल पर और गुमराही को हमेशा ही हिदायत पर तरजीह पेश करी। और वो बहुत ही गुमराह और पल्ले दर्जे का जाहिल शख्स था। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा गुमराही में अपनी जिंदगी गुजार दी। उसने कभी भी हिदायत को सोचा ही नहीं कि मैं हिदायत की तलब भी करूं। लेकिन इसकी बीवी हवा, इसका जेर अमल इसके बिल्कुल ही खिलाफ था। अल्लाह ताला ने उनके साथ खैर व भलाई का इरादा किया और उन्हें इस्लाम की तरफ रहनुमाई की और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनका खुद लेकिन इन्होंने अपने मुसलमान होने को हमेशा ही अपने शोहर से छुपाए रखा, क्योंकि वो खुद उसके बुरे सलूक के से वाबस्ता थी। जैसा कि क्योंकि उनका जो शोहर था वो बहुत ही जाहिल था और वो उसको जानती थी कि उसका जो रवैया है वो उनके साथ बहुत किस तरीके का करता है। तो वो इसीलिए अपने दीन को उनसे छुपा कर रखा, क्योंकि वो खुद भी उससे बचना चाहती थी और अपने दीन इस्लाम को भी उससे बचाना चाहती थी। अब जो सैयदा हवातीन के बारे में रिवायतों में आता है कि हजरत हवा जो थी, देखिए उनके जो आसपास का माहौल था वो बहुत ही जाहिल माहौल था। मतलब उस टाइम पे अरब में शेर व शायरी, हमने पिछले जो सहाबियात थी उनके बारे में पढ़ा था कि उस टाइम सहाबियात भी, जो जब तक वो ईमान लाई थी, बहुत ज्यादा, जैसे सैयदा हिंद बिनते अतबा के बारे में हमने पढ़ा कि वो बहुत ज्यादा शेर पढ़ा करती थी। तो उस टाइम शेर व शायरी बहुत ज्यादा ही उरूज पर थी। लेकिन जो सैयदा हुआ थी, उन्होंने अपने आसपास का माहौल देखा। इतने गहरे माहौल में ढलने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जिंदगी में खुद गौर व फिक्र करी। यानी कि इससे पता लगता है कि वो एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग की मालिक रही हैं। और इनके बारे में आता है कि बैते अकबा उला और सानिया के दरमियान मुसलमान हुई थी। एक और सहाबियात हैं जिनका नाम है उम्मे आमिर। वो कहती हैं कि मैं और लैला बिनते खतीम और हवा बिनते यजीद मगरिब और ईशा के दरमियान हमने चादर ओढ़ी और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आपने हमसे पूछा किस खानदान से हो। फिर इन तीनों ने एक एक करके बताया। फिर आपने कहा कि किस मकसद से आई हो। उन्होंने कहा कि हम आपके सच्चे होने को मानते हैं, हम आपके हक पर होने की गवाही देते हैं और हम आप पर बैत लाना चाहते हैं, यानी कि हम आपसे बैत लेना चाहते हैं। फिर इस तरीके से वो जो थी वो तीनों ही मुसलमान हो गई। और हजरत हवा बिनते यजीद वो भी उन्हीं में से थी। इस तरीके से इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत ले ली और मुसलमान होने का शर्फ हासिल किया।
اب ان کی جو مثال تھی وہ کیسی مثال ہے، یعنی کہ ان کی مثال سیدہ آسیہ کی طرح ہے. آپ سیدہ آسیہ کو سبھی جانتے ہوں گے، فرعون کی بیوی رہی ہیں. ان کے بارے میں فرعون کتنا سخت شوہر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں سیدہ ہوا جو ہے، ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے 2 بیٹے تھے جو ان کے شوہر قیس سے تھے. ایک کا نام تھا یزید اور دوسرے کا نام تھا ثابت بن قیس. یزید انہوں نے جنگ احد میں شرکت کی، انہیں وہاں 12 زخم لگے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جاسر رکھ دیا. اور اتفاق یہ ہوا کہ ان کا جو انتقال تھا، یعنی کہ جو شہید ہوئے، وہ بھی جنگ جسر میں ہی وہ شہید ہوئے. یہ امیر معاویہ کے دور میں فوت ہوئے تھے. یعنی کہ ان کے 2 بیٹے تھے اور دونوں ہی کیسے تھے، اور دونوں ہی بہت ہی اول رہے ہیں. یعنی کہ ان دونوں کو ایک کو ان میں سے شہادت ملی اور ان کا نام جو تھا وہ جسر رکھا گیا کیونکہ ان کو 12 زخم لگے تھے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ جو سیدہ حوا ہے ان کی مثال حضرت آسیہ جیسی دی گئی ہے. حضرت آسیہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی. اب فرعون کے بارے میں تو ہم بہت سبھی جانتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اور لوگوں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا. بنی اسرائیل پر تو بہت ہی اس نے ظلم ڈھائے ہیں. ان کی بیوی کیونکہ وہ ایمان لے آئی تھی، ایمان سے فراموش ہو چکی تھی، تو ان کے اوپر بھی اس نے بہت ظلم کیے ہیں. تو سیدہ آسیہ کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. یعنی کہ جو حضرت آسیہ تھی وہ اللہ پاک سے دیکھیے کتنی خوبصورت دعا کر رہی ہیں. دیکھیے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ایک دن فوت ہو جائیں گی، سب چیزیں فانی ہیں. ہمارا مال اور زر، ہمارا حسن و جمال، سب کچھ فوت ہو جانا ہے ایک دن. وہ کیا اللہ پاک سے کتنی بہترین دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اپنے یہاں ایک جنت میں گھر دے. وہ یہاں پر تو ملکیت کی مالک تھیں کیونکہ فرعون کی بیوی تھی، تو obvious سی بات ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہوگا، لیکن وہ اللہ سے کیسی دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے جنت میں گھر دے اپنے ہاتھ سے. تو جو حضرت حوا ہے ان کی بھی مثال انہی کی طرح ہے کیونکہ ان کا شوہر بھی بالکل فرعون کے نقش قدم پر چلتا تھا اور انہیں بہت تنگ کیا کرتا تھا. سیدہ حوا کی یہ دلی خواہش تھی کہ اس کا خاوند اللہ تعالیٰ کو مان لے اور ان کی نعمت سے اور اسلام کی نعمت سے فراموش ہو جائے تاکہ وہ اپنے خیالات اور احساسات کے لحاظ سے اس کے قریب ہو سکیں، اس کی خوشی میں شریک ہو سکیں اور درد و الہم میں اس کا ساتھ دے سکیں. اور وہ چاہتی تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور لیکن جو ان کا شوہر تھا وہ بہت دور تھا ان چیزوں سے. کیونکہ دیکھیں جب ہسبینڈ اور وائف ایک ہی دونوں کا ذہن ایک ہی ہوتا ہے تو زندگی گزارنا زیادہ آسان ہوتا ہے. جب وہ دونوں ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھتے ہیں، فیل کرتے ہیں، تو زندگی شاید زیادہ آسان ہو جاتی ہے. اسی لیے جو حضرت حوا تھی وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ جو قیس ہے وہ ایمان لے آئے. ان کی دلی خواہش تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ جو ان کا شوہر ہے وہ ان شاعروں میں سے ہو جس کے بارے میں اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات واذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سورہ شورى میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دو چار ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے کہ جو جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے وہ صرف اتنا ہی بدلا لیں جتنا ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا ان کو خود ہی بہت جلدی معلوم ہو جائے گا. قرآن کریم نے شعراء کے 2 طبقوں کے بارے میں تقسیم کیا ہے. شعراء کون؟ جو شاعر ہوتے ہیں. قرآن نے ان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے. ایک تو وہ جو اللہ اور رسول کے یہاں ناپسندیدہ ہیں. شاعری کا یہ طبقہ ان گمراہ لوگوں سے مشتمل ہے جو حرام کا ارتکاب کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتے، نہ ہی تباہ کر دینے والے عمل سے باز آتے ہیں. وہ منکرات کی طرف سر پر دوڑتے ہیں، غمگینیوں کی طرف لپکتے ہیں اور اچھے کاموں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان سے بچائے اور دور رکھے، آمین. یعنی کہ قرآن کریم میں 2 شاعروں کے بارے میں ذکر ہوا ہے. ایک وہ شاعر جو گمراہی کی زندگی گزارتے ہیں، ایک وہ شاعر جو اپنے آپ کو بالکل ایسی فحش چیزوں میں، یعنی کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے شاعری ایک ایسا مفہوم ہے کہ انسان شاعری میں ایک الگ ہی دنیا میں چلا جاتا ہے. تو قرآن کریم نے ایسی شاعری منع کری گئی ہے جس میں جو اسلام کے خلاف ہو، یعنی کہ رسول اللہ اور ہمارے اسلام کے خلاف ہو، یعنی کہ فحش باتیں، ایسی شاعری کے بارے میں منع کیا گیا ہے. اور ایک وہ شاعر ہے اور ایک شعراء کا طبقہ وہ ہے جو اللہ اور رسول مقبول سے اس قسم کی شاعری کو. آپ کو پتہ ہے ایک جو طبقہ ہوتا ہے وہ اچھی شاعری کرتا ہے، جیسے علامہ اقبال ہو گئے،
اور آپ صلی اللہ علیہ، اور یہ ہو گئے حضرت حسان ہو گئے، ان کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں بیٹھنے کا انتظام کیا ہوا تھا، وہاں لوگ آتے تھے، وہ ان کو سنایا کرتے تھے، دین کا دفاع کرتے تھے، تو ایسی شاعری کرنا منع نہیں ہے، اور ایسی شاعری تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت شوق سے سنا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم میں ایسے شاعروں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ مومن ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کر لیا، اور قرآن کو اپنا امام بنا لیا، اور اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہوئے، اور جن کاموں سے اسلام نے روکا ہے رک گئے، اور نیک اعمال کرتے رہے، اور برے کاموں سے پہلو بچاتے رہے، بلکہ وہ اپنے جملے، اقوال اور افعال اور تمام تر معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اور شورا ان لوگوں کے ظلم و ستم پر خاموش نہیں رہتے جو اللہ کے رسول اور اہل ایمان پر کیے جاتے ہیں، اور وہ اپنے اشعار کو خدمت اسلام کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے شاعری سے ہی دین اسلام کا دفاع کرتے ہیں، تو ایسی شاعری کرنا منع نہیں ہے۔ سیدہ حوا کبھی کبھار اپنے دل سے یہ سوال کرتی تھی کہ میرا خاوند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ شاعروں حضرت حسان بن ثابت اور سیدہ عبداللہ بن راوی کا سلوک کیوں نہیں اختیار کرتا؟ وہ دونوں اپنی شاعری سے اسلام کا جھنڈا سربلند کرتے ہیں اور کافروں کے مقابلے میں اسلام کا دفاع کرتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اپنے قریب کرتے ہیں اور ان دونوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہ بھی چاہتی تھی، کیونکہ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ شاعر تھے، لیکن وہ بہت بری شاعری کیا کرتے تھے، یعنی کہ فحش شاعری کیا کرتے تھے، لیکن وہ کیا چاہتی ہیں کہ وہ ایسے شاعر بن جائیں جیسے رسول اللہ ان دونوں شاعروں کو پسند کرتے ہیں۔ سیدہ حوا کو اس بات پر افسوس تھا کہ اس کا خاوند قیس اپنے بے ہدہ شاعری کی وجہ سے خیر و بھلائی سے کوسوں دور ہے، اور اپنی شاعری سے اس قدر پست حالت میں چلتا جا رہا ہے، اور اسلام کا دفاع میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ لیکن کیا جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مشیت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے؟ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو یعنی کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی فحش شاعری کر رہا ہے، اور اسلام کے دفاع میں اس نے ایک بھی شاعری نہیں کی ہے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ جو ان کا شوہر ہے وہ ایسا شاعر بن جائے جیسا وہ چاہتی ہیں۔ اب جو حضرت حوا ہیں، وہ کن کے نقش قدموں پر اپنی زندگی بتا رہی ہیں؟ ایک بہت ہی گریٹ وومن کے اپنے ایک گریٹ وومن ان کا رول ماڈل رہی، اور وہ کون تھی؟ حضرت آسیہ۔ حضرت آسیہ کے نقش قدموں پر انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ آپ سب کو معلوم ہے، میں نے ابھی بھی بتایا آپ کو، کہ فرعون کی بیوی آسیہ جو تھی، آسیہ علیہ السلام، انہوں نے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کیا تھا، تو حضرت حوا جو ہے وہ انہی کے نقش قدموں پر زندگی گزارتی ہیں۔ اب دیکھیں کیسے سیدہ حوا اپنے دینی فرائض کو خفیہ طریقے سے مسلسل انجام دیتی رہیں۔ انہوں نے اپنے خاوند کو یہ پتہ نہ چلنے دیا کہ وہ اسلام لا چکی ہیں، لیکن یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی تھی؟ سیدہ حوا اپنے مسلمان ہونے کو کب تک زیادہ دیر تک چھپا سکتی تھی؟ یہ کام تو بڑا ہی ماحول تھا، کیونکہ ہر شخص اپنے گھر جب چاہے داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا شوہر جب مرضی آ جائے، ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھ رہی ہوں اور ان کا شوہر انہیں بلا لے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہوں اور ان کا شوہر ان سے کچھ کھانے کے لیے دے دے، تو وہ اس مصیبت کا، اس صورتحال میں کیا کرتی؟ سیدہ حوا کے مسلمان ہونے کا راز زیادہ دیر تک نہ چھپا رہ سکا۔ ایک دن اس کے خاوند نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ ایک دن کیا کرا، ان کے ہسبینڈ جو تھے انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر اس نے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھا تو یہ ایک دم حیران ہو گیا، اور اس نے دیکھا کہ ان کی بیوی چمڑے اور کھجور کی چھال پر لکھا ہوا کوئی کلام پڑھ رہی ہے جو پہلے اس نے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ کلام اسے بڑا ہی دل فریب اور بہت ہی عجیب و غریب محسوس ہوا۔ اس نے اپنے دل سے سوال کیا کہ یہ عورت مجھے بتائے بغیر مسلمان ہو گئی ہے؟ اس نے مجھ سے اجازت لینا بھی گوارا نہ سمجھا اور اسلام قبول کر لیا۔ گویا کہ یہ اب اسے یہ پتا لگا کہ یہ جو بیوی ہے ان کی، وہ تو اسلام قبول کر چکی ہے، اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ مجھ سے بنا پوچھے اسلام لے آئی۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ شوہر کی مرضی کے بنا، جیسے کہ یہ آتا ہے نا کہ جو مومن بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر کے نقش قدموں پر چلتی ہیں، جو شوہر کہتے ہیں وہ کرتی ہیں، ان کی مطلب پیروکار ہوتی ہیں ایک طریقے سے، کہ ان کی وفادار ہوتی ہیں، ان کی باتیں سنتی ہیں۔ لیکن یہاں پر کویشچن یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے کی بنا اجازت کے اسلام قبول کر لیا، تو ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جب اللہ اور رسول کے جتنے بھی اطاعت ہیں وہ شوہر کی اطاعت سے ٹکرانے لگیں، تو اللہ بڑے ہیں، تو ہمیشہ اللہ کی ہی بات سنی جائے گی، کیونکہ اگر شوہر کسی کو منع کر رہا ہے کہ آپ کو یہ نہیں، جیسے جتنے بھی فرض کام ہے، اب شوہر منع کرنے لگ رہا ہے کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنی، اب یہ والا حکم جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تو فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے،
تو اس ٹائم شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی. یا پھر ماں باپ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پردہ نہیں کرنا ہے، لیکن اس کا لڑکی کا خود کا من ہے کہ وہ پردہ کرے، تو اس جگہ پر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب جب ان کے شوہر کو پتا لگا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، تو پھر کیا تھا، وہ تو فرعون کے نقش قدموں پر چلنے لگا، جس نے فرعون کی آپ کو بات یاد ہوگی کہ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی تھی. کہا تھا جو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا تھا، فرعون کی طرف سے دی گئی دھمکیوں کو قرآن مجید میں کچھ اس انداز سے بیان کیا گیا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب جادو کا مقابلہ ہوا تھا فرعون کے ٹائم پر، موسیٰ علیہ السلام تھے اور ہارون علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ جادوگر تھے. موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں میں ایک مقابلہ ہوا تھا، تو جتنے بھی جادوگر تھے وہ سچائی کو سمجھ گئے تھے اور وہ فوراً سجدے میں گر پڑے تھے. لیکن فرعون تو بہت غصہ ہو گیا تھا کہ مجھ سے بنا پوچھے ہی مان لے کر آ گئے ہو. تو اس کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے، فرعون نے کہا کہ تم اس سے پہلے ہی مان لے آئے، اس سے قبل ہی مان لے آئے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے. اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور کھجور کی تنوں پر تمہیں سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دے پر ہے. یعنی کہ اس کو بڑا غصہ آیا تھا فرعون کو کہ یہ پتا لگ گیا تھا کہ جادوگر اس سے بنا پوچھے ہی مان لیا. فوراً بے ساختہ ہو کر وہ تو سجدے میں گر پڑے تھے جب انہیں جادو اور حقیقت کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا. تو فرعون کو بہت غصہ آیا تھا. تو فرعون کہنے لگا اچھا تم میرے سے بنا پوچھے ہی مان لے آئے ہو، اب میں تمہارے جو ہاتھ پاؤں ہیں نا الگ الگ سمتوں سے کاٹوں گا، ایک سائڈ سے ہاتھ کاٹوں گا، ایک سائڈ سے پیر، اور تمہیں سولی چڑھاؤں گا، تب تمہیں پتا لگے گا کہ کس کا زیادہ سخت وہ ہے عذاب. لیکن اب جو سیدہ ہوا کا خاوند تھا اس کی مثال بھی فرعون کی طرح دی گئی ہے، کیونکہ وہ بھی انہی کے نقش قدموں پر چلنے لگ گیا تھا. سیدہ ہوا کا خاوند قیس نے اس بات کا انتظار بھی نہیں کیا کہ وہ نماز پوری کر لیں، اور پھر اس نے پوچھا، اور یہ مطلب اس نے یہ نہیں سوچا کہ نماز پوری کر لیں، سلام پھیر لیں اور میں پھر ان سے پوچھوں کہ کیا معاملہ ہے. اس نے کچھ بھی صبر نہ کیا اور فوراً سے ان کے جو پیر تھے انہیں ٹخنوں کو پکڑا اور اوپر کی طرف لے گیا، اور جیسے وہ اوپر کی طرف لے گیا تو ان کا جو ماتھا تھا وہ زمین پر لگا. اب زمین پر لگا تو obvious سی بات ہے تکلیف ہوئی ہوگی، اور یہ دیکھ کر بہت خوش ہونے لگا، دانت کھلکھلانے لگا اور اپنے کندھوں کو مٹکاتا ہوا مسکرانے لگا. دوسرے دن اس فاسق کافر نے یہی گھنونی حرکت دوبارہ کی. یہ ترکیب اس کے دل میں اس کی گمراہی نے ڈال دی تھی. یہ جو اس کے من میں بار بار ایسے آ رہا تھا کہ ان کو پریشان کروں، یہ سب گمراہی کی وجہ تھی اس کی. بار بار اس کے من میں ایسی تقریبیں آ رہی تھی. ہوا یہ کہ سیدہ ہوا سجدہ میں تھی، اس کے خاوند نے پیچھے سے ٹخنوں کو پکڑ لیا اور اتنی اوپر اٹھا دیا کہ سیدہ ہوا کا سر زمین پر لگ گیا. پھر اس شیطانی شفت کا انجام یہ ہوا کہ وہ ہنسنے لگا. اس نے کیا کیا، اتنی بری حرکت کری اور پھر اس کے بعد ہنس رہا ہے. لیکن یہ صبر پی کر کی مومن خاتون رونے کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی. انہوں نے اس کافر خاوند کے خلاف اپنے اللہ سے مدد طلب کری. انہوں نے کیا کرا کہ اپنے رب سے مدد طلب کر رہی ہیں، کیونکہ جو ان کا خاوند تھا وہ انہیں بہت زیادہ مار رہا، پیٹ رہا ہے، نماز نہیں پڑھنے دے رہا، سکون نہیں لگنے دے رہا، ان کے ساتھ بہت زیادتی کر رہا ہے. اب وہ کیا کر سکتی تھی، ایک عورت جو ہوتی ہے وہ بے بس ہو جاتی ہے اپنے شوہر کے آگے، تو وہ کیا کر سکتی تھی. انہوں نے کیا کرا، اپنے رب سے مدد مانگنے لگی. راستہ بنا، انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس مصیبت سے نکال دے اور میرے لیے کوئی راستہ بنا دے اور اس عذاب سے مجھے چھٹکارا دے کہ میں خوشی و خرم زندگی بسر کر سکوں، صبر کا دامن تھام لوں. بغیر اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، شوہر کے بنا رہ بھی نہیں سکتی، شوہر کو چھوڑ کر کہاں جاتی، بچے بھی تھے ان کے. بہت زیادہ عورت شوہر کے آگے بے بس ہو جاتی ہے. تو وہ ہم بس اپنے رب سے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ مجھے اس سے بچا لے. جو شخص لیکن ان کا جو شوہر تھا وہ تو بہت زیادہ ڈھیٹ تھا. سیدہ ہوا پر ان کے خاوند کا جو زور و ستم تھا وہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگا اور ڈھٹائی کے ساتھ اپنی بیوی پر ظلم کا نشانہ بنانے لگا اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے لگا. دھیرے دھیرے یہ ستم بہت بڑھنے لگا. لیکن یہ بات گھر میں کب تک چھپی رہ سکتی تھی. دھیرے دھیرے یہ بات مدینہ میں آگ کی طرح پھیل گئی اور ہر آس پاس کے گھر جتنے بھی تھے سب کو معلوم لگ گیا کہ جو قیس ہے وہ اپنی بیوی ہوا پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا ہے. اب یہ بات دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات اتنی جلدی نہیں پہنچی تھی کیونکہ اس ٹائم کوئی ٹیلی فون تو ہوا نہیں کرتے تھے کہ ہم نے موبائل اٹھایا، فون ملایا اور بتا دیا کہ یہ مس ہیپننگ ہو رہی ہے، آپ یہاں پر آ جائیے. اب وہ بات دھیرے دھیرے گھر سے باہر نکلی.
اب گھر میں کوئی بات اگر ایسی ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے وہ گھر سے باہر جانے میں زیادہ وقت تو لگاتی نہیں ہے، دھیرے دھیرے سب کو پتہ لگنے لگا اور اسی طریقے سے وہ بات دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچ گئی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے یہ سب سیدہ حوا کی آزمائش تھی، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے نا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے کیا کہا ہے کہ میں تمہیں جانوں سے، مالوں سے، بھوک کی کمی سے، اولاد کی کمی سے ہر طریقے سے آزماؤں گا۔ تو دین اسلام میں اگر آپ داخل ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی آزمائش نہیں ہوگی، جنت یوں ہی بیٹھے بٹھائے تو نہیں مل جائے گی نا ہمیں، اس کے لیے ہمیں اپنا امتحان تو دینا پڑے گا۔ آپ زندگی میں اگر آپ اپنی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں نا، یعنی کہ ٹیسٹ دیتے ہیں، اس ٹیسٹ میں جب آپ اول آتے ہیں تب آپ کو وہ ڈگری ملتی ہے، یعنی کہ تب آپ کو پتہ لگتا ہے آپ فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہیں یا سیکنڈ ہیں یا تھرڈ ہیں، آپ نے جتنی محنت کی ہوئی ہوگی آپ کو اسی حساب سے رینک ملے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دین اسلام میں آ گئے ہیں تو اس بات کے لیے بھی تیار ہو جائیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش تو ہوگی۔ اب اس آزمائش میں ہم کتنے ثابت قدم رہتے ہیں یہ اب ہمیں دیکھنا ہے۔ تو جو سیدہ آسیہ تھی وہ یہ ان کی آزمائش تھی، اور وہ بہت صبر کے ساتھ اس کی اس وحدانیت کو، اس کی اس بدتمیزی کو، اپنے شوہر کے جو اتنا برا اخلاق کرا اس پر صبر کرتی رہی اور اپنے رب سے ہی مدد مانگتی رہی۔ اب دیکھیے سیدہ آسیہ اپنے رب سے مدد مانگ رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے ہمارا جو رب ہے وہ ہماری مدد نہ کرے۔ ہم جب بھی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے تو اللہ کیا کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی کہ میں نے خالی موڑ دوں۔ تو اب جب سیدہ آسیہ جو دین کے لیے اتنی محنت کر رہی ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو کیا اللہ ان کی مدد نہیں کرتا؟ اللہ نے ان کی مدد کری۔ تو دیکھیے کس طریقے سے اللہ نے ان کی مدد کی۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں قیس بن خطیم جو حج کے موسم میں اپنے گروپ کے ساتھ مدینہ کا حج کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اب جب بھی مدینہ میں حج ہوا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہوا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو دین کے بارے میں بتائیں اور اسلام کی دعوت دیں۔ اب یہ جو جاہلیت کے وقت سے حج ہوتا آیا ہے، جو کعبے کا وہ ہے نا حج، وہ شروع سے ہوتا ہے، جو زمانے جاہلیت سے لوگ کرتے آئے ہیں، حالانکہ وہ اس کا طریقہ نہیں جانتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کعبے کا طواف بالکل برہانہ یعنی کہ نیوڈ ہو کر کیا کرتے تھے۔ جس وفد میں قیس بن خطیم شامل تھا، مکہ معظمہ کا مشہور و معروف میلہ ذی المجاز میں آیا ہوا تھا۔ اب ان کا شوہر بھی ایک مکے میں جو میلہ لگا تھا اس میں آیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور آپ نے قیس بن خطیم کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا۔ اس نے رسول اللہ کی باتیں بڑی توجہ سے سنی اور کہا آپ بڑے عمدہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ مجھے کچھ دیر مہلت دے دیں تاکہ میں مدینہ منورہ واپس چلے جاؤں اور دل سے ان باتوں پر غور و فکر کروں جو آپ نے مجھے بتائی ہیں۔ اور پھر کہنے لگا آج کل تو قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، یعنی کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعوت دے رہے ہیں لیکن وہ سن بھی رہا ہے بہت دھیان سے اور کہہ رہا ہے ٹھیک ہے مجھے ٹائم دیجیے، گیو می سم ٹائم، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس پر کیا کرتا ہوں۔ اور پھر اینڈ میں کتنی بےہودہ بات کری ہے کہ قبیلہ اوس اور خزرج میں کے درمیان تو لڑائی ہو رہی ہے۔ دیکھیے اس بات سے کیا معلوم چلتا ہے، یعنی کہ جبھی بھی سر صدر ہو جائے نا بات، آپ کو معلوم چل جائے تو فوراً اس بات کو کر لینا چاہیے، یعنی کہ جب آپ کے پاس دین کی دعوت آ گئی، سر صدر ہو گیا، آپ کو سب معلوم چل گیا تو فوراً اسلام قبول کرنے لینا چاہیے، لیکن اس نے ایسا نہیں کرا۔ اب رسول اللہ کی دلی خواہش تھی کہ جو خدیم ہے وہ اسلام قبول کر لے، آپ اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہے اور بار بار اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن یہ بھی بہت جاہل نکلا، یہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے اس سے بولا اے ابو زید مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تو اپنی بیوی حوا پر بہت ظلم کر رہا ہے، اسے بہت مارتا پیٹتا ہے، تو مجھ سے وعدہ کیا کر کہ آئندہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ اب قیس بن خطیم جو تھا اسے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا، اس طرح ہی ہوگا جس طرح آپ پسند کرتے ہیں، میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں گا۔ اب اس نے وعدہ کر دیا، اور دیکھیے عرب کے اندر یہ کوالٹی ہیں، عرب کے اندر ماشاءاللہ بہت ساری کوالٹیز تھیں، وہ مہمان نواز بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے آئے ہیں، تو اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر دیا۔ اب اس نے کہا میں آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ جب وہ قیس مدینہ پہنچا اور اپنی بیوی حوا سے کہنے لگا کیا تمہیں پتا ہے میری ملاقات آج کس سے ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کس سے؟ انہوں نے کہا کہ میری ملاقات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، اور انہوں نے گفتگو میں ہی مجھے تلقین کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، اور میں نے اس وعدے کو مقرر کر لیا ہے، آج کے بعد میں تمہارے ساتھ کوئی بھی بری حرکت نہیں کروں گا اور اللہ کی قسم میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا۔
جب اس نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا تو اب اپنی بیوی کو آ کر بتا رہا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے اور میں اب تمہارے ساتھ بری حرکت نہیں کروں گا، یعنی کہ تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ اس نے کیا کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور میں اب اپنا وعدہ نبھاؤں گا۔ یہ خوشخبری سن کر جو حضرت حوا تھی وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، کیونکہ اب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ شوہر کی طرف سے ان کے اوپر کوئی بھی بری حرکت نہیں ہوگی، اور وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اب کچھ روز بیت گئے، کچھ ٹائم بیت گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے رہنے والے کسی فرد سے پوچھا کہ حوا کے کیا حال ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جو حوا ہیں وہ الحمدللہ پرسکون زندگی گزر کر رہی ہیں، اور ان کا جو خاوند ہے اس کی طرف سے اب ان پر کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مجنون نے اپنا وعدہ تو پورا کیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دلی خوشی ہوئی اس بات کی کہ وہ سکون سے ہیں، ان کا شوہر انہیں پریشان نہیں کر رہا ہے، اور کم سے کم ان کے شوہر جو ہے اس نے اپنا وعدہ تو پورا کرا۔ جب سیدہ حوا کے مسلمان ہونے کی خبر عام ہو گئی اور ان کے خاوند سے لوگوں نے کہا کہ اے ابو زید، تیری بیوی حوا تیرے دین کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہو چکی ہے، تو اس نے کہا ہاں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کروں گا اور میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا اور کبھی بھی اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صحابیات تھیں، یہ جو حضرت حوا ہیں، ان کی جو پریشانی تھی اس کو دور کری، اور اسی لیے قرآن میں بھی آیا نا کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو اسی لیے اللہ پر ہمیں توکل رکھنا ہے۔ یہ جو پریشانی کے وقت ہیں یہ انشاءاللہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، اور جو زندگی ہے وہ پرسکون ہو جائے گی۔ آپ کتنی بھی بڑی مشکل میں ہوں، کتنی بھی بڑی مشکل میں، کبھی بھی ایک تو دعائیں نہ چھوڑیے گا اللہ سے کرنا، اور اللہ پر اخلاص توکل بنائے رکھیے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے تو انشاءاللہ ہے، کیونکہ اللہ کی قول تو نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے جو حضرت حوا تھی وہ بھی اس پریشانی سے بچ گئیں، اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اب ان سے کچھ حدیثیں بھی روایت ہیں۔ اب دیکھیے جب ان کے شوہر کی طرف سے ان کو اتنا اچھا سکون مل گیا، پرسکون ہو گئی، تو اب ان کی زندگی بہت سکون سے ہو گئی۔ اب پھر بیعت عقبہ کا موقع آیا۔ انصار نے مدینہ میں کچھ قبیلے اوس کے اور کچھ قبیلے خجرت میں سے افراد لیے، اور ان سب نے اسلام قبول کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر لی، اور آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ آپ ہجرت کر کے جب بھی مدینہ منورہ تشریف لائیں گے تو ہم دل و جان سے آپ کی مدد کریں گے۔ یعنی کہ جتنا بھی وہ لوگ تھے انہوں نے کیا کہا کہ آپ جب بھی مدینہ آئیں گے تو ہم آپ کی ضرور ضرور مدد کریں گے۔ اس معاہدے کو زیادہ یعنی کہ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ مدینہ منورہ کے باشندوں کو یہ علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کو خیر و بادشاہ کہہ کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب آپ کے مدینہ منورہ کے جو جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو پتہ لگ گیا کہ آپ آنے والے ہیں، تو یہ بات معلوم ہوتے ہی اہل مرد و زن اور عورتیں اور بچے اور بوڑھے سبھی اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ وہ اپنے معزز جلیل القدر مہمان کا شان استقبال کر سکیں، اور انہوں نے آگے بڑھ کر نہایت عمدہ انداز میں خوشنودی کے ساتھ اپنے جو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کا استقبال کیا۔ اب سیدہ حوا بھی اس عظیم تاریخ پر وہاں پر موجود تھی، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کا شرف حاصل کرا۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں جو خواتین تھی ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی اور بیعت کرنے کی سعادت حاصل کری۔ اس کے بعد وہ اپنے گھریلو کاموں کی طرف توجہ دی، اپنے بیٹے ثابت بن قیس کو اسلام کی بنیادی تعلیمیں سکھائیں، ان سے آگاہ کیا اور ان کی اچھی تربیت کی۔ سیدہ حوا مسلمان خواتین کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے لگی اور آپ کی زبان مبارک سے حدیث سننے کا شرف حاصل کرنے لگیں۔ انہوں نے اس میدان میں اپنی محنت سے حدیث کی راوی ہونے کا مقام حاصل کیا، یعنی کہ وہ حدیث کی راوی بھی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت ساری حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی اور انہیں روایت کیا۔ پھر ان سے عمر بن معاذ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے حدیث روایت کرنے کا بھی شرف حاصل کیا، اور ان کی بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ صحیح بخاری میں بھی روایت کی گئی ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے دین کے لیے محنت کی ہے، پھر اس کے لیے انہوں نے حدیثیں بھی انہوں نے روایت کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جایا کرتی تھی، وہاں پہ حدیثیں بہت دھیان سے سنا کرتی تھی اور پھر حدیثیں روایت کرنے کی سعادت بھی حاصل کری۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفے کے متعلق کیا حدیث آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبھی بھی تمہاری کوئی بھی تمہیں اگر کوئی بھی تحفہ دے
تو اس کو حقیر مت سمجھو، چاہے وہ بکری کے جلاوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی آپ کا ہمشیرہ ہے، آپ کا کوئی پڑوسی ہے، آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، کوئی بھی شخص ہے اور وہ آپ کو کوئی گفٹ دے رہا ہے، تو آپ کو اس کو یہ نہیں، اب آپ یہ نہیں تولنے لگ جائیے گا کہ یہ جو گفٹ ہے اچھا یہ اتنی قیمت کا ہے، یہ اس برانڈ کا ہے، نہیں یہ تو بہت سستا ہے، یہ تو بہت لوکل ہے۔ ہمیں ایسے نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو حقیر میں سمجھو، چاہے وہ بکری کے جلے ہوئے کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی کچھ بھی دے رہا ہے نا، تو آپ کو اس کو بہت اچھے سے ایکسپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ مت بھیجو۔ یعنی کہ سائل کون ہے؟ مانگنے والا ہے، کوئی بھی مانگنے والا آئے، یعنی کہ کوئی بھی آپ سے سوال کرے سائل، تو آپ کو اس کو دینا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، آپ کا جتنا بھی استطاعت ہو اس کے مطابق اس کو دے دیں۔ اور اگر آپ دے نہیں سکتے تو کم سے کم اس سے حسن سلوک سے تو پیش آئیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے گھر کوئی مانگنے آ رہا ہے تو آپ اس کو جھڑک دیں، بری بات کہیں، یا اس کو ایسی کوئی بات کہہ دیں جو اس کے دل پر لگ جائے۔ تو اگر کوئی سائل آ رہا ہے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، چاہے پھر آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے ہی پیش کیوں نہ آئے۔ اب دیکھیے انہوں نے بہت ساری روایتیں جو ہیں حدیثیں روایت کری ہیں، پھر انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے گھر کے کاموں میں لگائی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، ان سے ان کے پوتے بھی روایت کرتے ہیں بہت ساری حدیثیں۔ دیکھیے یہ دادی ہو کر اپنے پوتوں کی پوتیوں کی کس طریقے سے تربیت کر رہی ہیں، کیونکہ دیکھیے آج کل کی دادیوں کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پوتوں کو پوتیوں کو اچھے سے ان کی زندگی بنائیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک بڑے کے دوارا کری گئی تربیت، اگر کوئی بڑا آپ کی تربیت کرے تو اس تربیت کے بچے زیادہ ان کے اندر تحمل ہوتا ہے، ان کے اندر پیشنس لیول زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ بڑوں کے اندر تجربہ بھی زیادہ ہے، تو وہ اگر خود سے ان کی تربیت کریں گے۔ اب اگر دادی نانیاں یہ سوچ لیں کہ ہم کیوں ان کی تربیت کریں، ان کی ماں خود کرے گی، تو یہ تو غلط ہے، کیونکہ جو بڑی ہیں دادی ان کے اندر تجربہ بھی زیادہ ہے، اور اگر وہ ان کی تربیت کریں گی تو انشاءاللہ وہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں گے۔ تو انہوں نے بھی ان کے پوتے بھی ان سے بہت ساری حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس قدر اپنی پوری زندگی دیکھی، کتنی زیادہ ایک اسلام لانے کے پیچھے پھر ان کے شوہر نے ان کے ساتھ کس قدر برا رویہ اختیار کرا ہے، پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی۔ یہ نہیں کہ ذرا سی ابھی تک تکلیف پہنچی نہیں اور تم نے فوراً سے اپنا رستہ بدل لیا، انہوں نے ان تکلیفوں کو سما، کیونکہ وہ انہوں نے یہ سوچ رہا تھا کہ میں اب ایک باری ایمان کی کہتے ہیں لذت کسی کے دل میں آ جائے نا تو پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے بھی اسی چیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دین اسلام پر اڑی رہیں۔ ان کے شوہر انہیں بہت مارتا پیٹتا رہا، پھر ان کی طرح ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتا رہا، لیکن پھر بھی وہ ہٹی نہیں، اور پھر جب دیکھے وہ ثابت قدم رہی ہیں اپنی ہر آزمائش میں، تو اللہ پاک نے ان کی مدد بھی بھیجی ہے۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ اپنی ہر پریشانی میں ثابت قدم رہنا ہے۔ تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہماری جتنی بھی آزمائشیں ہیں ان میں ثابت قدم رکھے، اور اللہ ہم تیری آزمائشوں کے لائق تو نہیں ہے، اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز دے۔ اللہ پاک اگر تو ہم پر کوئی آزمائشیں ڈالے تو اے اللہ اسے سہنے کی طاقت بھی دیو، کیونکہ تیرا ہی قول ہے کہ تو کسی بھی جان پر اتنی سختائی نہیں کرتا جتنی اس کے سہنے کے اندر طاقت نہ ہو۔ اللہ پاک اگر کوئی ہم سے بدلہ لے، یا اللہ ہم کسی سے بدلہ نہ لے، اللہ پاک ہمیں لوگوں کو معاف کرنے والا بنانا، اللہ پاک ہمارے دل میں کسی کا بغض اور کینہ نہ رکھنا، ہمیں لوگوں کے ساتھ برا رویہ کرنے والا نہ بنانا، یا اللہ ہمارے ساتھ اگر کوئی برا کرے، یا اللہ ہم اسے ہر حال معاف کر دیں، ہمیں ایسا بنا یا اللہ، اور اپنے دین کے خاطر مرنے مٹنے والا بنا یا اللہ، ہم اپنے دین کے خاطر کھڑے رہیں، آخر تک کھڑے رہیں یا اللہ۔ اور خیر کے ساتھ یہ جو ہم نے اپنی سیریز چالو کی ہے، اپنا قرآن کا یہ کلاسز چالو کری ہیں، اللہ اس کو خیر کے ساتھ مکمل کروانا یا اللہ، اور جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کرنا، جتنے بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزیوں میں برکت نصیب عطا کرنا یا اللہ، جتنے بے اولاد ہیں ان کی اولادوں انہیں اولاد نصیب عطا کرنا یا اللہ، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا اللہ، ہم سے کسی کی حق تلفی نہ ہو یا اللہ، ہم سے کسی کی حق تلفی نہ ہو یا اللہ، ہم کسی کا دل نہ دکھائیں یا اللہ، جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں ہمیں معاف کر دے یا اللہ، اور ہم سب پر اپنی رحمت کر دے یا اللہ، فلسطین پر اپنی رحمت کر دے یا اللہ، وہاں بچے بوڑھے یا اللہ جوان یا اللہ ان سب
پر اپنی رحمت کر دے، یا اللہ ان پر اپنی مدد بھیج۔ ویسے ہی یا اللہ تو نے ہی فرمایا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یا اللہ ان کی بھی زندگی کو آسان کر دے یا اللہ، اور جس جس نے دعا کے لیے درخواست کی ہے سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرما یا اللہ، اور اس کلاس میں جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ، جتنے بھی تیرے آگے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ سب کے لیے کویشچن ہے کہ سیدہ حوا کی زندگی سے آپ نے کیا سیکھا، تو اس پر غور و فکر کیجیے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سمیعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی وللوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔